रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम हमारी जो सीरीज़ इस्लाह अक़ाइद व अमाल, गुज़िश्ता नशिस्त में हमने जो है मुख्तलिफ़ उन्वान के साथ आपके सामने गुफ्तगू फरमाई है। क्योंकि हुज्जाज कराम क्योंकि हज के लिए रवाना हो चुके हैं और बाज़ जो सऊदी अरबिया के अंदर रहने वाले हैं वो अहबाब भी जो है इंशाअल्लाह ताला वो भी हज बैतुल्लाह की सादत के लिए वो भी निकलने वाले हैं। तो इससे पहले की नशिस्त में हज का एक मुकम्मल तरीक़ा और अहकाम हज वग़ैरह इस पर तफसील के साथ मौलाना डॉक्टर खलीलुल्लाह बशीर उवैस साहब ने तफसील से गुफ्तगू फरमाई है। तो लिहाजा जो है मसाइल पर आपने तफसील के साथ गुफ्तगू की है। तो उन हुज्जाज कराम के लिए चंद बातें जो हज बैतुल्लाह की सादत के लिए निकल रहे हैं और जो जा चुके हैं उनके लिए ये पैगाम देना मकसूद है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर हज बैतुल्लाह, अल्लाह के घर का जो तवाफ़ है और हज की जो सादत हमें नसीब हो रही है जिन जिन अहबाब को, और जो अहबाब पहुँच चुके हैं और पहुँचने वाले हैं, उन सब के लिए यही पैगाम है बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया की तरफ से कि हज बैतुल्लाह की एक अज़ीम सादत जब हमें नसीब हो रही है तो हमारा जो मकसूद है वो अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। इखलास के साथ हमारा हज बैतुल्लाह के लिए निकलना और हमारे घर तक वापस आने तक एक हाजी के लिए सबसे अहम तरीन बात यही होनी चाहिए कि मेरा निकलना और मेरा वापस आना सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर हो। आइए कुरान मजीद की जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाह, अल्लाह के लिए, अलन्नासि लोगों पर, अल्लाह के घर का तवाफ़ उन पर फ़र्ज़ है जो अल्लाह के घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, ताकत रखता हो। अब ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि हज बैतुल्लाह ये अरकान इस्लाम की अहम तरीन रुकन में से हैं। कलिमे शहादत के बाद, तौहीद और रिसालत के बाद नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात और आखिर में हज बैतुल्लाह। ये बात आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ नाज़रीन सामाईन मोहतरम। नमाज जो है ये बदनी इबादत है, इंसान की जो है बदनी क़ुव्वत व तवानाई उसमें ख़र्च होती है, तो नमाज बदनी इबादत है। रोज़ा बदनी इबादत है, इंसान भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। और इसी तरह जो है ज़कात माली इबादत है, और हज बैतुल्लाह जो है ये माली और बदनी ये दोनों इबादतें हैं। यानी इसमें बंदे का माल भी खर्च होता है और उसके जिस्म की तवानाई और जिस्म की क़ुव्वत भी इसके अंदर खर्च होती है। तो गोया जो है नमाज एक बदनी इबादत रही, रोज़ा एक बदनी इबादत रही, ज़कात माली इबादत रही, और हज बैतुल्लाह जो है ये बदनी और माली ये दोनों इबादतों, यानी यहाँ पर जो है बदन की क़ुव्वत भी और माल भी खर्च होता है। तो ये दोनों यानी माल और बदन का दोनों का भी खर्च होना है। तो लिहाजा जो है नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया, अमीर हो गरीब हो हर किसी पे नमाज फ़र्ज़ है। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया, अमीर पे भी रोज़ा फ़र्ज़ है और गरीब पे भी रोज़ा फ़र्ज़ है। और ज़कात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर, उन मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है जो अल्लाह ने जिनको साहिब निसाब बनाया है, यानी इतना माल उसके पास मौजूद है जो निसाब को पहुँचता है, सोना हो चांदी हो, जो साहिब निसाब हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जो है ना ज़कात को फ़र्ज़ किया। और इसी तरह जो है ना हज बैतुल्लाह की जो सादत है अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फ़र्ज़ किया है जो उसके घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, और वहाँ तक पहुँचने का जो माल खर्च होता है वो माल खर्च होने की ताकत रखते हैं। और एक हाजी का हज की इबादत के लिए जाना, हज बैतुल्लाह की सादत के लिए जाना, वापस आने तक अपने अहल खाना के लिए
جو ضروری سامان ہوتے ہیں زندگی کے ان کو مہیا کر کے جانا، یہ سب کچھ جو ہے نا صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض فرمایا۔ تو گویا جو ہے نماز روزہ ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ یہ مالی عبادت ہے، اور حج بیت اللہ جو ہے نا مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں۔ تو گویا اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم عطا کیا، جبکہ جو ہے بندہ جو ہے نماز اللہ ہی کی رضا کی خاطر پڑھتا ہے۔ روزہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے اسی طرح جس سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو بندہ نماز بھی ادا کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کی رضا کی خاطر، زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو اس کی رضا کی خاطر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جب عبادات کا حکم فرمایا بندوں کے لیے، فرمایا کہ بندوں تم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جو ہے ان تینوں کو چھوڑ کر جب حج بیت اللہ کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت سے پہلے جو صاحب نصاب ہیں اس کی یعنی جن پر اللہ رب العالمین کا اللہ کے گھر کا جو طواف جو فرض ہو چکا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، اللہ رب العالمین نے جب حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان کیا، اس اعلان سے پہلے بندوں کے لیے کیا فرمایا؟ وللہ۔ بعد میں حکم دیا کہ جو صاحب نصاب ہیں، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کو فرض کیا۔ تو گویا اس عبادت کی اعلان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وللہ، اللہ کے لیے لوگوں پر۔ کیوں؟ جب یہ معاملہ نماز کے لیے نہیں آیا، وللہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم نہیں دیا، جبکہ بندے کا نماز پڑھنا اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ روزے کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا اعلان کیا تو وہاں اس کی فرضیت سے پہلے وللہ نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کیا قرآن مجید میں، اس سے پہلے وللہ نہیں فرمایا۔ جب حج بیت اللہ کی جب جو ہے فرضیت کا اعلان کرنا چاہا اللہ رب العالمین نے، جب فرضیت کا اعلان فرمایا تو اس سے پہلے فرمایا وللہ، لوگوں اللہ کے لیے لوگوں پر۔ تو پتہ یہ کیا چلا کہ دیگر عبادات کے بالمقابل، نماز کے بالمقابل، روزے کے بالمقابل، زکوٰۃ کے بالمقابل حج بیت اللہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں جو نا تھوڑا سا ریا اور تھوڑا سا دکھاوے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جب کہتا ہے بندہ کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو جہاں پر بندے کا مال خرچ ہوتا ہے، جہاں جسم کی توانائی خرچ ہوتی ہے، دیگر بھی عبادات کے بالمقابل جو ہے نا حج بیت اللہ کے اندر تھوڑا سا ریا، تھوڑا سا دکھاوے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کرام کے لیے فرمایا کہ کہا کہ تم میرے گھر تک آ رہے ہو، فرمایا کہ میرے اس گھر تک پہنچنے سے پہلے تم جو ہے تمہارا گھر سے نکلنا کس کے لیے ہو؟ وللہ، اللہ کے لیے ہو، فرمایا میرے لیے ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی میری رضا کی خاطر تم اپنے گھر سے نکلو اور اپنے گھر تک آنے تک میری رضا مقصود ہو جو تمہارے لیے۔ تو وللہ، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہو، کیونکہ حدیث مبارک سرکار دو عالم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ جو ہے نا کثیر تعداد میں حج کریں گے، گیہوں کے دانوں کے مانند جو ہے نا لوگ حج کریں گے، لیکن اللہ کے لیے حج کرنے والے کتنے ہوں گے؟ جتنے گیہوں میں کنکریاں ہوتی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا مالدار لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، عہدے دار لوگ اپنے دنیا میں کے اندر اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، ان کا مقصود کیا ہوگا کہ میرا مقام ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، میرا ذکر ہو جائے۔ تو نام، نمود، شہرت، عزت کے لیے لوگ حج کریں گے، لیکن سرکار نے فرمایا اللہ کے لیے حج کرنے والے کتنے ہوں گے؟ جتنے گیہوں میں کنکریاں ہوتی ہیں۔ تو گویا حجاج کرام جو نکل چکے ہیں، جو حجاج کرام جو مکہ المکرمہ کے اندر رہنے والے ہیں، جو مدینہ شریف میں رہنے والے ہیں، جو وہاں سے جو حج کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے بزم طلباء قدیم محبان جامع نظامیہ کا پیغام یہی ہے کہ یہاں سے آپ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، آپ کو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، طلب کے ساتھ جائیں کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، طلب ہو ہمارے اندر، اس کی رضا مقصود ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جائیں۔ حجاج کرام جب حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکلتے ہیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی اور جو ہے فسق و فجور سے بچا رہا، سرکار رجع کا یومین ولدتہ امہ، وہ اس طرح واپس پلٹے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے تولد ہوتا ہے۔ تو جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، اس طرح حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کرام کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا، پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو حجاج کرام کے لیے
پیغام یہی ہے کہ نکلنا ہے سفر کے لیے حج بیت اللہ کی، جو نکل چکے ہیں یہی پیغام ہے، اللہ کی رضا مقصود ہو، سب اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جو بندہ یہاں سے وہاں تک پہنچ رہا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی جب رضا مقصود ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو ہے نا حجاج کرام کی حج کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یقیناً جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ نا حجاج کرام کے لیے کہ حاجی جب حج کر کے واپس پلٹ کے آتا ہے، جو احباب اس سے ملاقات کرتے ہیں حجاج کرام سے، یعنی حجاج کرام کی واپسی کے وقت میں اگر کوئی جا کے حجاج سے ملاقات کرتا ہے، یا ایئرپورٹ پہ ہو اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے، کوئی شخص اس سے ملاقات کر کے حاجی سے کہے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دیا، تو حاجی، حدیث مبارک سرکار نے فرمایا کہ حاجی جب جو ہے حج کر کے جب واپس پلٹ کے اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، کوئی اس سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو حاجی جس کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کرام کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ جس کے حق میں دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ حج کر کے آنے والا شخص وہ جس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے اور جو کہتے ہیں دعا کریے ہمارے لیے، تو لہذا جو ہے حجاج کرام کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر تک نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کے حق میں حاجی نے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو گویا اس عظیم سفر کے لیے نکل رہے ہیں، یہ سفر محبت ہے، تو لہٰذا جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر نکلیں۔ اور بزرگان دین کی اگر زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کیسے کیسے اللہ والے لوگ گزر گئے ہیں، اور ان کے پیش نظر کیا تھا؟ اللہ کی رضا مقصود تھی۔ ایک دور وہ تھا، اوائل دور کی اگر بات کریں گے، ہم کو یہ باتیں بزرگان دین کی سیرت میں ملتی ہے اور ان کے حالات زندگیوں میں ملتی ہے کہ وہ ان کا جو معاملہ رہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا طواف ان پر فرض ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ ایک دور وہ گزرا، اوائل دور بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، لوگ جو ہے پیدل قافلوں میں نکل جاتے تھے، سواریوں پہ نکل جاتے تھے، کئی مہینوں پہلے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے وہ نکل جاتے تھے اور ان کے پاس کوئی زاد راہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ زاد راہ رکھ لو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ۔ یعنی جو ہے انسان توشہ وغیرہ، اخراجات وغیرہ، یہ سب چیزوں کو رکھ لے حجاج کرام، لیکن سرکار اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ جو ہے تم کیا کر لو؟ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے فرمایا۔ تو ایسی کیا ہے؟ حجاج کرام کا سب سے بہترین راہ تقوی ہے۔ اور بزرگان دین کی زندگیوں میں اگر دیکھیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ نکل جاتے تھے اللہ کی، یعنی حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی، وہ کہتے تھے بھائی استطاعت سے مراد میرے جسم میں طاقت ہے، میں اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہوں اور میں جو ہے نا حج بیت اللہ ضرور کروں گا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک بزرگ کے حالات زندگی میں یہ بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اوائل دور میں جو ہے وہ قافلے کے ساتھ نکلے تھے، اور ایک شخص تھا، ایک جوان کو دیکھا، وہ جوان تھا اور وہ جوانی کی عمر میں ہے، اور اس کے پاس کوئی زیادہ راہ بھی نہیں ہے، یعنی ساز و سامان بھی نہیں ہے، وہ قافلے کے ساتھ نکل گیا ہے اور قافلہ نکل چکا ہے، اور یہ بھی وہ جوان بھی اس قافلے کے اندر شریک ہو گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہ جوان کو دیکھتا رہا، پورا سفر میں نے آبزرو کیا، غور کیا، تو دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی، اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جو ہے نا قربانیوں کے جانور کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ حج بیت اللہ کے جو لوگ جاتے تھے اس وقت میں کیا تھا، جب وہ سواریوں کے ساتھ اپنی قربانیوں کے جانوروں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے وہ لوگ، کیا جو نا حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد جب 10 ذو الحجہ کا دن آئے تو حجاج کرام جو ہے نا قربانیاں کرے، تو لہٰذا قربانیوں کے جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے میں جوان کو دیکھا، وہ ساتھ تو ہیں ہمارے قافلے کے اندر موجود ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا کوئی جو ہے زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، وہ نکل چکا ہے، ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اور جب حرم شریف پہنچا، پھر اس کے بعد مینا، پھر اس کے بعد عرفات، پھر اس کے بعد مزدلفہ، پھر جب 10 ذو الحجہ کا دن آیا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جوان کو دیکھا ہوں کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ جب قربانی کا دن آیا اس کے پاس قربانی کا کوئی جانور بھی ذبح کرنے کے لیے موجود نہ تھا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب 10 ذو الحجہ کا دن آیا تو میں اس کو تلاش کیا، اب اس کے پاس کوئی جانور بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں ہے، اس کے پاس یا اس کے پاس جانور ہو یا اس کے پاس اس جانور کو خریدنے کی رقم اس کے پاس موجود ہو، نہ اس کے پاس جانور تھا، نہ اس کے پاس نہ مال تھا تاکہ اس سے رقم سے کوئی جو ہے نا جانور کو خرید کر جو ہے وہ قربانی کر سکے۔
10 ذوالحجہ کا دن آیا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس جوان کو تلاش کرتے ہوئے نکلا اور دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہاں پر مینا کے میدان میں ہے اور وہ پہاڑی علاقہ، اس وہاں پر جو ہے وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، پروردگار عالم مولا آج 10 ذوالحجہ ہیں، مولا تیرے گھر تک پہنچنے والے لوگ یہاں مینا، عرفات، مزدلفہ میں قیام کرتے ہوئے آج مینا کے مقام پر موجود ہے، 10 ذوالحجہ کا دن ہے، قربانی ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی جانور ہے آج قربانی کر سکوں، پروردگار عالم اگر تیری بارگاہ میں میری جان کی قربانی اگر قبول ہے تو اسے قبول فرما لے، پسند ہے تو قبول فرما لے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، نہ جانور ہے نہ رقم ہے، مولا آج 10 ذوالحجہ ہے، مولا لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ دعا کیا اور جب دعا کر کے ہاتھ نیچے بھی لائے تھے وہ نیچے گرا اور ختم ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ ہاتھی بغیبی سے آواز آئی اس سال جتنے حجاج نے حج بیت اللہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوان کے صدقے تو فیض سے تمام حاجیوں کے حج کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد کے ساتھ نکلا جائے۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر بندہ نکلتا ہے اور حاجی حج کی نیت کے ساتھ نکلا اللہ کی رضا کی خاطر اور حج نہ کیا تھا، انتقال ہو گیا، صبح قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا اچھے بیت اللہ کا۔ اور اسی طرح بزرگان دین کی اگر زندگیوں کو دیکھا جائے، ایک بزرگ کے حالات زندگی میں نے اوائل دور میں تقریباً 15-20 سال پہلے جو ہے ہمارے ایک بہت عزیز دوست مولانا محمد عرفان خان قادری صاحب قبلہ جو ہے جمعہ کی خطابت جب فرماتے تھے تو میں جا کے وہاں بیٹھتا تھا مسجد کے اندر۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حج بیت اللہ کے اس موضوع پر اور ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا، آج میرے ذہن میں بات آئی، وہ آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ وہ ایک بزرگ تھے جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکل رہے تھے اور گھر میں کہا کہ اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں، میرا ساز و سامان جو بھی ہے اس کو تیار کر دو۔ تو آپ جب حج بیت اللہ کے ارادے کے ساتھ جب گھر میں ذکر کیا تو آپ کا بچہ گھر کے اندر موجود تھا۔ تو بچے نے جب بات سنی کہ بابا جان کہاں جا رہے ہیں تو ماں نے کہا بیٹے وہ بیت اللہ جا رہے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیت اللہ جا رہے ہیں، والد نے کہا بیت اللہ جا رہے ہیں۔ بچہ ذہن میں خیال کیا اللہ کے گھر جا رہے ہیں، بچے نے بھی ضد کرنا شروع کر دیا، بابا جان میں بھی آؤں گا، میں بھی آؤں گا، میں بھی آؤں گا۔ تو اس وقت میں وہ بچہ جو ہے ضد کرتا گیا تو والد جو ہے بچے سے کہتے گئے بیٹے تیرے پہ حج فرض نہیں ہے، تو نہیں چل سکتا۔ فرمایا نہیں میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حتیٰ کہ جو ہے والد نے بیٹے کے اسرار پر بیٹے کو ساتھ لے کر گئے اور کئی دنوں تک سفر طے کرنے کے بعد جب حرم شریف پہنچے اور جو ہی دونوں نے حرم شریف پہ قریب پہنچنے کے بعد دونوں کی نگاہ، باپ اور بیٹے کی نگاہ جب خانہ کعبہ پر پڑی تو بیٹے کی زبان سے چیخ نکلی، بچہ گرا اور ختم ہو گیا، بچہ گرا اور ختم ہو گیا۔ اس وقت میں بچہ جب انتقال کر گیا تو والد بھی اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، پروردگار عالم یہ کیا معمہ ہے، میرا بچہ اتنی تڑپ کے ساتھ اتنا سفر طے کر کے، اتنے مہینوں کا سفر طے کر کے آج تیرے گھر تک پہنچا، یہ کیا معاملہ ہے، بچہ گرا اور ختم ہو گیا، چیخ نکلی بچہ گرا اور ختم ہو گیا، کیا معمہ ہے۔ آواز آئی اللہ والوں پر القاء ہوتا بزرگان دین پر، کیا ہوا؟ فرمایا کہ تو نے میرے گھر کو طلب کیا، تو نے میرے گھر کو پا لیا، سبحان اللہ، اور تیرے بیٹے نے گھر والے کو طلب کیا، نے مجھے طلب کیا اور اس کو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ جس وقت یہ بزرگ نکلے تھے بچے سے کیا کہا تھا؟ بیت اللہ جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ بچے نے جب بات سنی تو ہم کہتے ہیں فلاں کے گھر جا رہا ہوں، میں ہارون کے گھر جا رہا ہوں، میں جو ہے فلاں کے گھر جا رہا ہوں۔ تو کسی کے گھر جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ہارون کے اگر گھر جاؤں، اگر یہ بات کہوں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہارون سے مجھے ملاقات کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بچے نے بات یہ سمجھی کہ والد نے کہا بیت اللہ جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، بچے نے کیا خیال کیا؟ اللہ وہاں موجود ہوگا اور میں اللہ سے ملاقات کروں گا، بس یہی سمجھا۔ تو یعنی آواز کیا ہے؟ تو نے میرے گھر کو طلب کیا، تو نے میرے گھر کو پا لیا، اور تیرے بیٹے نے جو ہے نا گھر والے یعنی مجھے طلب کیا اور اس کو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ ضروری نہیں کہ حجاج کرام جائیں اور ہر حاجی جائیں وہاں ختم ہو جائے، ایسا مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے وہاں پر موت رکھی ہے وہ وہاں پر ہی جا کے مغفر ہوگا انسان۔ لیکن حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکلنے والا شخص، اخلاص کے ساتھ پہنچنے والا شخص
اور وہ پورے کے پورے اراکین جب وہ ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حجاج جب حج کر کے آتے ہیں تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ اپنا بھی حق معاف کر دیتا ہے جو بندے نے جو اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا، اور ایک روایت میں حقوق العباد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یعنی بندوں کے حقوق تھے اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد وہ حق بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس بندے کے اس گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کہ حاجی کے لیے کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاک و صاف کر دیا، اس کے تمام گناہوں سے پاک کر دیا، ایسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے تولد ہوتا ہے تو ہر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو وہ حجاج جو حج کر کے واپس آئے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اللہ نے تو ان کے جو حقوق العباد تھے وہ تو معاف کیا، لیکن جس کا حق آپ تھے باقی اس سے آ کر آپ معذرت خواہی کر لیں اور اس کو اپنے حق پہ راضی کر لیں۔ اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن اس بندوں کے ساتھ بھی آپ معاملات کو درست کر دے، اس سے معافی چاہ کر اس کا جو معاملہ ہے اس کو صاف و پاک و صاف بنے، اسی معاملے کو صاف کر لے جو معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہے پیغام ہے حجاج کرام کے لیے کہ اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکلیں، اور جو ہے آنے تک بھی ہمارا مقصود کیا ہو اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر ان پر جو صاحب نصاب ہیں، جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر حج بیت اللہ کو فرض کیا۔ یہ چند باتیں جو ہیں ہم حجاج کرام کے لیے کیونکہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکل رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہے ہمارے حافظ نظام الدین غوری صاحب قبلہ، کیونکہ وہ بھی حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے نکلنے والے ہیں، تو وہ ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور ہم ان کی بارگاہ میں معروضہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے والا بنا، مولا اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔